बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं और वापस जो है वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। आज का पाकिस्तान का जो सूरज था वो हमारे लिए एक इंतहाई खबर एक ऐसी लेकर आया जो कि इंतहाई तकलीफ दे थी। और अरशद शरीफ साहब जो हमारे बड़े सीनियर एंकर हैं, एआरवाई के साथ मुंसलिक रहे और आजकल वो उन्होंने बोल ज्वाइन किया हुआ था, उनकी हलाकत की जो खबर थी, उनके जाँ बहक होने की खबर, वो सुबह का सूरज हमारे लिए लेकर आया। और ये इंतहाई एक तकलीफ दह खबर थी क्योंकि बतौर यूनियनिस्ट जब प्रेस क्लब के कोई भी इवेंट होते थे तो अरशद शरीफ साहब से हमारी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात होती रही। बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स थी जिनमें अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद होते थे और जहाँ पर भी सहाफ़ियों के हकूक़ की बात होती थी वो सबसे आगे हमें नज़र आते थे। हमारे साथ उनका ताल्लुक बहुत पुराना था। जब से इस्लामाबाद में हम लोगों ने सहाफ़त का आगाज़ किया, हमने अरशद शरीफ साहब का नाम सुना, लेकिन नैरोबी में उनको इंतहाई अंधोनाक तरीके से कत्ल किया गया। और इस हवाले से बहुत सारी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। मैं चाहूँगी कि साजिद तारर साहब से हम लोग बात करें और इस हवाले से उनकी राय भी जानने की कोशिश करें। जी साजिद साहब। देखिए, इंतहाई अफसोस की बात है, इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और मैं समझता हूँ कि हम सबको सबसे पहले ये कंडेम करना चाहिए कि ऐसे कौन से हालात पैदा हुए थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये ग्रास रूट रीजन थी, हमें उसके ऊपर काम करना होगा। पाकिस्तान के अंदर कि क्यों लोगों को भागना पड़ता है इस मुल्क से। और एक इतने टैलेंटेड जो जर्नलिस्ट थे अरशद शरीफ साहब, उनको जाना पड़ा। और जिस तरह की खबरें मिल रही हैं अभी, ये मेरे ख्याल में मेजॉरिटी ऑफ देम स्पेकुलेशंस हैं। लेकिन जो मेरी जिस अंदाज से मैंने देखा है, क्योंकि कल से मुझे भी शाम से मैं बड़ा गमनाक और दर्दनाक, और जिस तरह उनके बच्चे थे और उनके जिस तरीके से उनके वालिद साहब की वफात हुई और उनके जवान भाई जो मेजर थे आर्मी में, उसी दिन उनकी भी इंतकाल हुआ। तो ये फैमिली काफी अरसे से इस तरह के जो दर्द और कुर्ब के साथ, मेरा मकसद है, इनके साथ होता रहे। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है। आज उनकी वालदा जो है वो, उनकी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, उनकी वाइफ की भी। लेकिन जो जिस तरीके से देखे, यहाँ से वो दुबई गए, दुबई से फिर उनको दुबई छोड़ने के लिए कहा गया, पहले 4 दिन में, फिर 2 दिन में, और फिर वो जिस तरीके से बरतानिया नहीं जा सके, क्योंकि हालांकि वो वहां पढ़ते रहे हैं, लेकिन उनको कीनिया जाना पड़ा ड्यू टू द वीजा इश्यूज। लेकिन मैं समझता हूं कि आज हमें ये वादा करना चाहिए एज ए बहसीत पाकिस्तानी, जो कि एक बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन ऐसे हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा ही ना हो कि किसी को अपना मुल्क जो है छोड़ के बाहर जाना, भागना पड़े या हालात से। दर हकीकत वो हालात जो है उनको कंडेम करना चाहिए। चाहे वो गलत पर्चे FIRs होती हैं, चाहे वो एजेंसियां धमकाती हैं, जो कुछ भी है, इन चीजों को रोकना होगा। ये एक हेल्दी सोसाइटी के अंदर इस तरह नहीं होता। अरशद शरीफ साहब के बारे में जितना भी दुख है, मैं समझता हूं कि इट्स अ ब्लैक डे फॉर जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल ओवर। बल्कि मैं हैरान हूं कि अरशद शरीफ साहब का कद काठ इतना बड़ा था कि CNN ने आज कवर किया यहाँ पे। उनका कद काठ सहाफत के अंदर इतना था उनका। और वेरी अकॉम्प्लिश्ड फैमिली। वाले साहब उनके एडवोकेट भी थे और रिटायर्ड कमांडर भी थे पाकिस्तान नेवी के। उनके भाई जो थे वो डॉक्टर थे, आर्मी में मेजर थे। तो सच अ फैमिली, सच अ ब्यूटीफुल फैमिली, और उनको इतने तकलीफ आज बर्दाश्त करना पड़ रही है। मैं समझता हूं कि सहाफत के लिए इट्स अ ब्लैक डे। इसको हमें आगे सीरियस लेना होगा कि सहाफी जो है उनको इस तरह उनको विक्टिम ना बनाया जाए। मैं इस पे इंतहाई दुख का इजहार करूंगा और मैं चाहूंगा कि सहाफी जो है वो सारे पाकिस्तान और सारी दुनिया के इकट्ठे हों और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। उसकी वजह यह है कि उनको जिस तरीके से मर्डर किया गया है, मैं समझता हूँ मर्डर था। उसके ऊपर जो एलिगेशंस कीनिया से आ रही है कि वहां एक बच्चे को अगवा किया गया और उसकी गाड़ी पे उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन 9 गोलियां नहीं चलाई जाती। ये एक तशवीशनाक बात है।
کہ آپ نے بچہ ریسکیو کرنا ہے، اگر آپ نے اغوا ہوا بچہ تو آپ اس کو اس طرح مرڈر سٹائل، اور کچھ تو جس طرح میں نے کہا کہ کئی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اسپیکولیشن ہے، اس طرح شیری مزاری صاحب نے کہا کہ کسی سنائپر نے مارا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے نام پہ پیسے دے رکھے تھے کسی کو مارنے کے لیے، لیکن میرے خیال میں، اور دوسرا میں شازیہ یہاں پہ یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جی میں خود نیروبی گیا تھا آج سے کچھ سال پہلے، اور میں یہاں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں کرپٹ ترین جو پولیس فورسز ہیں، نیروبی کی پولیس کا نمبر 10واں ہے، پاکستان کی پولیس کا دنیا کی کرپشن میں نمبر 13واں ہے، 13th۔ تو وہاں پہ ہسٹری بھی موجود ہے کہ وہاں کی جو پولیس ہے ان کے کردار کے اوپر سوالیہ نشان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جلد از جلد اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلنا چاہیے، پاکستانی گورنمنٹ کو، پاکستان کے ہائی کمیشن آفس کو نیروبی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور لوگوں کو صحیح اطلاع دی جا سکے کہ یہ وجہ کیا بنی تھی۔ لوگ اس وقت اضطراب میں ہیں، لوگ اس وقت کنفیوزڈ ہیں، نروس ہیں، ان کو انفارمیشن صحیح طریقے سے نہیں مل رہی، کبھی ان کو ایکسیڈنٹ قرار دیا جاتا تھا، کبھی مرڈر قرار دیا جا رہا ہے، لیکن ان کی تصاویر جو ہیں وہ آ چکی ہیں اس وقت پاکستان میں، بڑی دردناک تصویریں ہیں، کہتا ہوں کہ مجھے بھی مل گئی تھی وہ تصویر دیکھی، لیکن وہ شیئر کرنے والی نہیں ہے تصویر۔ اللہ تعالیٰ عرش شریف صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ He was a very patriotic journalist regardless کہ ان کا کس مکتبہ فکر کے ساتھ کس قسم کی پارٹی ہے، جس طرح کے بھی ان کے آئیڈیاز تھے، لیکن he was a wonderful human، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ I'm a huge fan of عرش شریف۔ ساجد صاحب، پاکستان میں یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ نیروبی میں پیش آیا، لیکن پاکستان میں بھی صحافیوں کی جان کو انتہائی خطرات رہتے ہیں۔ پاکستان صحافت کے لیے خطرناک ترین ممالک کی صف میں بھی شامل ہے۔ اس سے قبل پاکستان میں بہت سارے صحافیوں کو ماورائے عدالت قتل بھی کیا گیا۔ ایسے بہت سارے واقعات یہاں پر موجود ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ صحافی کب تک ایک آسان ہدف رہتے رہیں گے اور یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا؟ صحافیوں کی جان کو کب جو ہے وہ تحفظ مل سکے گا؟ کب تک وہ اپنے ملک سے بھاگتے رہیں گے صرف اپنی جان بچانے کے لیے؟ دیکھیں، صحافت آپ صرف صحافیوں کے نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو ہر پاکستانی سٹیزن کی جو لائف ہے وہ سیف نہیں ہے وہاں پہ۔ میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ پاکستانی پولیس کا دنیا کی نیچے سے 13ویں نمبر پر ہے کرپشن میں پاکستانی پولیس، اور آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ دنیا کی 124 نمبر پر ہیں۔ تو جب انصاف اور لا اینڈ آرڈر اور یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو سوسائٹی ترقی کس طرح کر پائے گی؟ آپ فیٹف پہ آ جائیں، فیٹف سے نکل جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ میں عرض کرنا چاہوں گا، فیٹف سے اگر آپ جو اگلے دن نئی خبر آئی ہے پچھلے دنوں میں کہ آپ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل گئے ہیں، سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بینکنگ ایزی ہو جائے گی۔ لیکن بینکنگ ایزی کر کے کیا کریں گے جب نہ آپ کے پاس ڈالر ہے، نہ پروجیکٹ ہے، نہ آپ کو پروجیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سوسائٹی میں ترقی تب ہوتی ہے جب لا اینڈ آرڈر کے حالات بہتر ہوں، عدالتیں انصاف کر رہی ہوں، تب وہاں پہ انویسٹمنٹیں باہر سے آتی ہیں۔ خان صاحب نے صرف ایک فارمولہ اس وقت خان صاحب نے 25 کروڑ لوگوں کو فارمولہ دے دیا ہے کہ میں 500 اوورسیز پاکستانیز کو پکڑ کے لاؤں گا۔ کان سے پکڑ کے لاؤں گا، پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ خان صاحب لا اینڈ آرڈر کے حالات کس طرح ٹھیک کریں گے؟ آپ پہلے وہ ٹھیک کریں تو پیسہ خود بخود آ جائے گا۔ لا اینڈ آرڈر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ کے، صحافی آپ کے بوریوں میں ان کی لاشیں مل رہی ہیں، ان کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں خان صاحب کے اپنے دور کے اندر صحافت کے کیا حالات تھے، جو جس طریقے سے قوانین لائے جا رہے، سیاہ قوانین لائے جا رہے تھے سیاست کے لیے، اور جس طریقے سے گھروں سے اٹھا کے مارا جاتا تھا۔ ابصار عالم صاحب کے اوپر گولیاں، وہ جو دوسرے تور صاحب تھے ان کے حالات، جس طریقے سے حامد میر صاحب کو انتقامی سیاست کا نشان بنایا گیا، تو یہ اور آج بھی حالات جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ صحافت، آپ صحافی نہیں، ہر پاکستانی کی جو ہے وہ مال و جان جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیف نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ٹھوس اقدامات لینے ہوں گے، کرنے ہوں گے آپ کو، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو۔ ساجد صاحب، برطانیہ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ بھارتی نژاد برطانوی رشی سونک برطانیہ کے لیے نئے وزیر اعظم بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی سیاست میں بھی بھارتی جو ہیں وہ بہت آگے ہیں، ان کا ڈائسپورا وہاں پر بہت سٹرونگ ہے۔ جہاں پر بھی پاکستان کی بات آتی ہے، یقیناً بھارت کی طرف سے انتہائی مخالفت بھی دیکھنے میں آتی ہے۔
لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ہمیں انٹرنیشنل سیاست میں کہیں پر نظر نہیں آتے ہیں. پاکستانی جو ہمارے بیرون ممالک میں مقیم ہیں، عرصہ دراز سے وہاں پر رہ رہے ہیں، ان کی نظر صرف اور صرف پاکستانی سیاست تک کیوں چمٹی رہ جاتی ہے؟ وہ انٹرنیشنل سیاست میں اپنے آپ کو آگے کیوں نہیں لے کر آتے؟ اس میں سب سے میں آپ کو بھارت کی ہسٹری پہ توجہ دینی ہوگی. آپ کو اگر آپ بھارت کے ساتھ کمپیئر اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں، میں تو اس کو کمپیئر کرنا میں نے چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کیا کمپیئر کرنا ہے، اب آپ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کمپیرزن کے قابل نہیں ہے اس وقت، جو 1970s میں آپ کو چھوڑا تھا. لیکن ان کے ڈیسیژن دیکھیں، انہوں نے وہاں پہ انسٹیٹیوشنز بنائے، انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بڑا عرصہ پہلے چوز کر لیا تھا، فارماسیوٹیکل کو انہوں نے چوز کر لیا، اور اس کے اور آج جو دنیا کے اندر آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں بھارت کی کوالٹی آف ایجوکیشن کا رزلٹ ہے. آپ دیکھیں اگر تو پوری دنیا میں جب بھارتی جاتے ہیں ماسٹر ڈگریاں لے کے جاتے ہیں، ویزے لے کر جاتے ہیں، آپ کے بچے بارڈر کراس کر کے آتے ہیں. تعلیم وہ بھوک افلاس کی وجہ سے باہر آتے ہیں. یہاں بھارتی نژاد جو لوگ ہیں وہ پڑھنے آتے ہیں، ترقی کرنے آتے ہیں. ہمارے زیادہ تر جو پاکستانی ڈائسپورا میں سب کا تو نہیں کہوں گا، میجورٹی آف دم بھوک افلاس کی وجہ سے یہاں آتے ہیں اور یہاں جو کماتے ہیں پاکستان بھیجتے ہیں. اور ایجوکیشن سٹینڈرڈز ان کی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ لوکل سیاست کو سمجھ ہی نہیں پاتے. دوسرا، پاکستان کے اندر کون سی سیاست کا پروسیس، جمہوری پروسیس چلا ہے جہاں سے وہ تربیت لے کر آئے. اگر گھر میں تربیت نہیں ہے جمہوریت کی، تو یہاں آ کے وہ جمہوریت کا حصہ کیسے بنے؟ آج جو رشی سونک ہے، میں ان کے بارے میں میں نے جو ریسرچ کی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو دادا تھے رام داس، وہ 1935 میں گجرانوالا سے نکل کر وہ دے شفٹڈ ٹو افریقہ، کینیا ہو گئے. وہ 1960 میں وہاں سے وہ شفٹ کر کے انگلینڈ آئے. ان کے والد جو ڈاکٹر تھے، ان کی والدہ فارماسسٹ تھی، اور انہوں نے پولیٹیکل سائنس، فلسفی اور اکنامکس کی تعلیم جو ہے لنکن ان آکسفورڈ سے لی. پھر وہ فل برائٹ اسکالرشپ پر اسٹینفورڈ گئے، اور وہاں جا کے میں سمجھتا ہوں ان کی قسمت کا ستارہ جو ہے وہ تبدیل ہوا، کیونکہ وہ وہاں جا کے ایک ایسی خاتون سے ملے جو اس وقت انفوسس، جو کہ بہت بڑی ایک آرگنائزیشن ہے بھارتی، اس کے مالک کی وہ بیٹی تھی. اور اس وقت جو رشی سونک ہے، ان کی 735 ملین پاؤنڈ ان کی نیٹ ورتھ ہے. گولڈمن سیکس کے لیے کام کرتے رہے، اس کے بعد وہ اس وقت امیر ترین انسان ہے. اور میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا، یہ جمہوریت کا ایک سیٹ بیک ہے کہ جمہوریت میں آگے آنے کے لیے آپ کے پاس یا تو آپ پاپولس ووٹ ہوں، آپ کے پاس ووٹ بہت زیادہ ہو، لیڈر ہوں آپ پاپولر، یا آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ موجود ہو. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آج رشی سونک کا پرائم منسٹر بننا، اس کے پیچھے ان کی لکشمی کا بھی جو ہے عمل دخل ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ اتنا موجود ہے تاکہ وہ 42 سال کی ایج میں اتنا آگے آ چکے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی، پنجابی امریکن اور پنجابی برٹش، میں سمجھتا ہوں سب کے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ آج پہلی دفعہ برطانیہ میں ایک بھارتی نژاد، جو کہ بلکہ ایک پنجابی ڈی این اے ہے ان کا، he became a prime minister. It's a matter of pride for all of us. اس کو ہمیں پازیٹیو طریقے سے سوچنا ہوگا. He is among us، اور اس میں دیکھنا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے لندن کے اندر ہمارے پہلے پاکستانی نژاد جو ہیں وہ میر رہ چکے ہیں. تو یہ ایک قابل فخر بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، مٹی زرخیز ہے، لیکن اس کو ٹائم لگے گا. امریکہ کے اندر پاکستانی ڈائسپورا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حالات اتنے بہتر نہیں ہیں جس طریقے سے برٹش جو ہیں وہ پاکستانی کافی آگے ہیں. اس میں ایک اپنا میرا سیلف کریٹڈ ایکسکیوز یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ یہاں پہ لیٹ آئے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایکسکیوز ٹھیک نہیں ہے. اب آ چکے ہیں. جس طرح میں کہتا ہوں سب سے زیادہ پاپولیشن نیو یارک میں ہے، اور وہاں پہ ایک پاکستانی کونسل مین بھی نہیں ہے. کانگریس مین ہونا یا کچھ اور اوپر والے نمبروں پہ آنا تو بہت بڑی بات ہے. لیکن دیکھیں آنے والے دن ڈیفائن کریں گے. اس وقت ہمارے ڈاکٹر آصف صاحب ہیں، وہ کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہیں کیلیفورنیا سے. اب دیکھیں کافی حد تک کس حد تک آگے جاتے ہیں. He has chances. ان کو ہماری وائس پریزیڈنٹ جو ہے کیملا ہیرس، انہوں نے بھی انڈورس کر دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی فخر والی بات ہے. اچھا ساجد صاحب، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے جمعرات کو لانگ مارچ کی تاریخ دیے جانے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ملکی حالات متحمل ہو سکتے ہیں لانگ مارچ کے، جس قسم کے حالات اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک پاکستان کو مزید ڈی اسٹیبلائز کیا جائے گا. پاکستان کو جو
مسائل درپیش ہیں ان کے لیے ایک ایشو بنا دیا جائے گا. یہ لانگ مارچ کے لیے جو کہتے ہیں جمعرات یا جمعے والے دن خان صاحب جو ہے وہ اعلان کریں گے. میں یہاں بتانا چاہوں گا آپ کو, میں 2 خبریں میری نظر سے گزری, دونوں میرے لیے بڑی باعث تکلیف تھی. سیلاب زدگان 4 کروڑ لوگ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہیں. خان صاحب نے 52 جلسے کیے آج تک. اگر ایک چھوٹا سا ایسٹیمیٹ لگایا جائے کہ ایک جلسے کے اوپر 2 کروڑ خرچہ آیا ہو تو 52 جلسوں میں کتنا خرچہ آیا؟ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پیسہ کون لگا رہا ہے؟ آگے لانگ مارچ ہوگا اور سنا یہ جاتا ہے اکارڈنگ ٹو خان صاحب, جس سے میں اگری نہیں کرتا, خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایک جلسے کا جو ایک ہوگا اس کا پوائنٹ رباط میں ہوگا, دوسرا آزادی چوک لاہور میں ہوگا. پھر خان صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہوگی, وہاں پہ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کی جائے گی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا جائے گا, لوگوں کو وہاں رہنے کے لیے بھی جگہ دی جائے گی. تو یہ سارا پیسہ کون دے رہا ہے اس دور میں؟ اور وہ جو لوگ اتنا اس چیز پہ پیسے یا اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں, وہ سیلاب زدگان کے لیے وہاں ان کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے؟ میرا یہ کویسچن مارک ہے. اور خان صاحب جب یہ کریں گے سارا کچھ, دنیا کیا دیکھے گی؟ دنیا آپ ایک طرف دنیا کو کہتے ہیں سیلاب کے لیے پیسے دو, دوسری طرف آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو آپ کیا منظرنامہ پیش کرنا چاہتے ہیں دنیا؟ اب آج دوسری خبر جو میری نظر سے گزری ہے کہ پاکستان خود اس وقت آپ پیسے مانگ رہے ہیں دنیا کو سیلاب کے لیے. پنجاب گورنمنٹ نے 99 گاڑیاں اپنے سرکاری افسرز کے لیے ایک ٹینڈر دیا ہے کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں. بالکل میری نظر سے ٹینڈر گزرا ہے, یہ کوئی فیک نیوز نہیں, یہ ٹینڈر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹویٹر پہ. آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش بھی کروائی جا رہی ہے. تو آپ, میرا مقصد ہے کہ ایز اے نیشن آپ کیا ہے؟ آپ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ آپ سیریس کیوں نہیں ہیں اپنے ملک کے لیے؟ یہ میرے لیے ایک اوپن کوسچن کہ خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب 4 سال آپ نے کیا اچیو کیا تھا جو آج آپ اگلے 4 سال میں اچیو کرنا چاہیں گے؟ لوگوں کو آپ نے بالکل تیار کر دیا اس وقت جہاد کے لیے, اب وہ آپ نے بٹن ہی دبانا ہے, اس کا پتہ نہیں ہے وہ کب دباتے ہیں آپ. لیکن پاکستان کے ساتھ نہ کوئی ہمدردی ہے کسی کی, نہ سوچ ہے. اس پہ دیکھیں آنے والے دن بتاتے ہیں. نومبر یہ بات ضرور میں مسلسل مختلف حلقوں سے سن رہا ہوں کہ نومبر میں بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے. کل ایک بہت بڑی خبر جو میری نظروں سے گزری ہے وہ بڑی تھی. ایک تو وہ جو جرنلسٹ غریدہ فاروقی, کیا نام ان کا, ایک تو غریدہ فاروقی, انہوں نے کہا ہے کہ مارشل لا کے چانسز بھی ہیں. دوسرا حامد میر صاحب نے ایک پروگرام کے اندر بھی یہ کہا ہے کہ مارشل لا کے چانسز بھی جو ہیں وہ کوئی ایسے نہیں, وہ بھی موجود ہیں. یہ دونوں خبریں میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. تو نومبر میں جو میری انفارمیشن یا میری جو حلقہ احباب ہے وہ یہ کہتے ہیں نومبر میں کوئی بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے, پتہ نہیں وہ کیا آتا ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو خان صاحب اپنے حلقوں میں انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آرمی چیف اگلا میری مرضی سے نہ تعینات ہوا تو میری سیاست ختم ہو جائے گی, میں الیکشن نہیں ون کر سکوں گا. تو میرے خیال میں جو ایک ڈیڈ لاک بن چکا ہے, پورے قوم رک چکی ہے ایک اپوائنٹمنٹ کے اوپر. میرے خیال میں آنے والے دنوں میں اس پہ بھی چیزیں جو ہیں وہ جو میں سن رہا تھا وہ تو یہ تھا کہ قبل از وقت اعلان کر دیا جائے گا تاکہ لوگ سکون سے آ سکے, وہاں پہ زندگی جو ہے وہ معمول پہ آ سکے ایکٹیویٹیز, کیونکہ اس وقت ہر چیز رک چکی ہے اس ایک اپوائنٹمنٹ کے اوپر, جو کہ ایک افسوس کی بات ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ کی کتنی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے. تو وہ ساجد صاحب جیسے آپ نے کہا کہ مارشل لا کے چانسز موجود ہیں, لیکن فوج کی جانب سے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ فوج نیوٹرل رہے گی, اس کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اٹسیلف از اے سیاسی بیان ہے. یہ بھی ایک سیاسی بیان ہے. یہ بھی سگنل دیے جاتے ہیں کچھ لوگوں کو کہ میرا مقصد ہے کہ ہم نے سیاست میں نہیں ہے, میں ایکسٹینشن نہیں ہوں, اس کے بھی سیاسی مقاصد ہے. لیکن یہ کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے شازی ہے جس میں کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. اس میں چیزیں, it's a land of
इट्स अनप्रेडिक्टेबल लैंड, वहां पे कोई चीज प्रेडिक्ट, जिस तरह एतजाज आसिम साहब कहते हैं पाकिस्तान में सिर्फ माजी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा साजिद साहब, इंडियन सैटेलाइट के हवाले से आपकी क्या राय है? न्यूज़ सामने आई है कि इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया मुसलसल जो है वो नॉन स्टॉप तरक्की की तरफ जा रहा है। मैं उसके कुछ पॉइंट भी, बल्कि मैं सैटेलाइट के बारे में बोलना चाहूंगा, लेकिन तोशा खाना के बारे में भी मोदी साहब की एक स्टेटमेंट है, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। जी अब बिल्कुल। सैटेलाइट भारत ने जो है वो एक हैवीएस्ट पॉसिबल सैटेलाइट जो है वो स्पेस में छोड़ा है, जिसके ऊपर 36 सैटेलाइट्स थे। 2 सैटेलाइट्स तो बर्तानिया ने उनको कमर्शियल बेसिस पे उनको कहा कि हमारे सैटेलाइट भी स्पेस में ले जाए। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजनेस उन्होंने सिर्फ इस सैटेलाइट से किया। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा भारत में उसका, कि भारत के हर कोने के अंदर इंटरनेट जो है वो अवेलेबल होगा लोगों के लिए। इसमें उसका फायदा क्या होगा, लोग मजीद तालीम लेंगे, तरक्की की तरफ जाएंगे, ये उसका फायदा होगा। अब उसमें मैं, ये तो एक सैटेलाइट की बात थी और उसे ये कोई पहला सैटेलाइट नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के कितने सैटेलाइट हैं। पाकिस्तान के 6 सैटेलाइट हैं। कनाडा के कितने हैं, उनके 72 सैटेलाइट्स हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका के कितने सैटेलाइट्स हैं। 5400 सैटेलाइट्स हैं अमेरिका। तो जो इस वक्त उनका, और दूसरा मैं एक ये भी यहां पे बताना चाहूंगा कि भारत की स्पेस में जो उनकी तरक्की है उसका मूजब क्या है। उसका मूजब ये है कि अमेरिका की जो एजेंसी है नासा, वो सारी ऑलमोस्ट जो है इट इज रन बाय द इंडियन निजात साइंटिस्ट। अब वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अमेरिका के अंदर फॉर्च्यून 500 के सीईओ सारे भारतीय निजात आते जा रहे हैं, और यहां प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वो अपनी हर मैन्युफैक्चरिंग और तरक्की का धारा जो है वो चाइना से निकाल के भारत ले जाएंगे। बिल्कुल उसकी जिंदा मिसाल है कि नासा के जो इंडियन निजात इंजीनियर हैं उनकी मदद से भारत आज तरक्कियों के जो स्टेप्स हैं वो क्लियर करता जा रहा है स्पेस के अंदर। इसमें उनकी अपनी एजुकेशन, भारतीय एजुकेशन, उनके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है भारत की, वो सबसे आगे है। अच्छा, दूसरा उसमें जो मैं बात आपको मैं बल्कि ऐड करना चाह रहा था, उसमें एक चीज शाजिया मेरी नजर से एक बात गुजरी है मोदी साहब का तोशा खाना के बारे में, उनकी स्टेटमेंट जब वो गुजरात में थी। अब एक तरफ आप रियासत मदीना के ठेकेदारों का देख लें कि उन्होंने रियासत क्या क्या नहीं किया तोशा खाना के साथ, बल्कि अभी एक रिसेंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो जाती दफा BMW गाड़ी भी एक साथ ले गए, बुलेट, जो कि काफी भारी मालियत की थी। और कई चीजें ऐसी सामने आई हैं जिनकी कीमत थोड़ी करके बताया ही नहीं गया, जिसमें एस्ट्रे तक चीजें जो है छोटे छोटे वो भी ले जाए गए तोशा खाना से। दूसरा, उनके साथ जो गुजरात सफर करते थे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के, उनके तोहफे भी डिक्लेयर नहीं है, बिल्कुल ना तोशा खाना में दिए गए ना डिक्लेयर किए गए। ये हमारी ईमानदारी का लेवल ये है। अब मुझे हमेशा अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि भारत के साथ आप व्हाई यू आर गिविंग एग्जांपल्स एंड थिंग्स, क्योंकि हमारा डीएनए सेम है, हम एक रीजन में रहते रहे हैं और वो तरक्कियों के जो है तरक्की की तरफ जा रहे हैं। और मुझे कुर्ब इस चीज का है कि मेरी मादरे मिल्लत के साथ क्यों ज्यादती हो रही। अब मोदी साहब का इंटरव्यू सर्कल कर रहा है कि तोशा खाना के बारे में उन्होंने गुजरात में जब थे तो वजीर आला थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त वो वहां क्या करते रहे, तो वो उन्होंने बताया कि मुझे चादरें, पेंटिंग्स और चीजें मिलती थी, चांदी की तलवारें मिलती थी, और वो लाकर उसका ऑक्शन करते थे जब गुजरात में थे। तो उस ऑक्शन से जो पैसे आते थे वो बच्चियों की तालीम के ऊपर वो डोनेट करते थे। एक गर्ल्स एम्पावरमेंट एनजीओ थी, उसको देते थे, और 100 करोड़ से ज्यादा उस ऑक्शन से पैसे निकाल के तो उसको दिए। अब इस वक्त मैं समझता हूं ये खान साहब का अगले दिन एक इंटरव्यू किसी खातून ने बनी गाला से लिया, तो खान साहब ने फिर वहीं पे वो जवाब पेश किया है कि अगर मेरे तोशा खाना की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फिर जरदारी की भी करें, मेरे तोशा खाना की करनी है तो फिर नवाज शरीफ की भी करें। लेकिन खान साहब, मेरा ये अर्ज ये होगा कि नवाज शरीफ और जरदारी किसी ने रियासत मदीना की जो है वो तामीर शुरू नहीं की, वो आपने की।
آپ آصف زرداری کے ہاتھ میں تصویر دیکھتے ہیں؟ آپ نے نواز شریف کو دیکھا ہے کہ اس کے جلسوں کا نام امر بن معروف ہو؟ آپ کے جلسوں کا نام آپ مثالیں دیتے ہیں کہ لوگ گھر آتے تھے تو بیوی بچے مسلمان ہو چکے ہوتے تھے. آپ نے اپنے کریکٹر کا سٹینڈرڈ یہ رکھا تھا, اور آج توشہ خانہ پہ جواب دینے سے آپ قاصر ہیں. ساجد صاحب ایک چیز نہیں, مجھے ختم, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کمپیرزن جو ہے فارن فنڈنگ ہو تو پھر بھی آپ کا کمپیرزن ان سے کیا جائے, توشہ خانہ پہ کیا جائے تو آپ کا کمپیرزن ان پارٹیوں کے ساتھ کیا جائے. حقیقت یہ ہے کہ لوگ ان پارٹیوں سے بیزار ہو کر, آپ لوگوں نے نہیں, اسٹیبلشمنٹ آپ کو لے کر آئی تھی ان دونوں پارٹیوں کی نفرت میں. آپ نے اگلے دن انٹرویو میں بنی گالا سے کہا ہے کہ ایک 10% ہے, دوسرا دنیا کے مہنگے ترین فلیٹوں میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کو لانے کی وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی نا. تو آپ نے کیا کیا؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے. یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے, اسلام کے ساتھ زیادتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادتی ہے جو آپ کو لے کر آئے. اچھا ساجد صاحب, آپ نے ابھی توشہ خانہ کا ذکر کیا کہ توشہ خانہ پہ عمران صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے بات نہ کی جائے. جب یہ اپوزیشن میں تھے تو توشہ خانہ کے اوپر سب سے زیادہ شور مچایا گیا تھا کہ توشہ خانہ کے تحائف لے جاتے ہیں, ان کی قیمت پوری ادا نہیں کرتے ہیں. تو جب وہ لوگ یہی کام کر کے گئے تو عمران خان صاحب نے بھی وہی کام کیا, تو اس میں فرق کیا رہ گیا؟ شازیہ ایک بات میں بھول گیا ہوں, وہ جو ہیرو جرنلسٹ ہے جس نے یہ سارا سکینڈل نکالا تھا, رانا صاحب جو راجن پور سے, کل انہوں نے انٹرویو ایک میں کہا ہے کہ وہ ایک سی ایس ایس افسر ہے, سکھیرا صاحب, کوئی سیکرٹری صاحب ہے, انہوں نے اوپن آفر دی تھی. لفافے میں تو پیسے زیادہ آتے نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ سکھیرا صاحب نے کہا تھا کہ اوپر سے اعظم خان صاحب نے کہا ہے آپ کو منہ مانگی قیمت دی جائے گی, یہ اپنی یہ اپلیکیشن واپس لے لیں جو رائٹ آف انفارمیشن ہے وہاں سے. اس کو کاؤنٹر کریں. آج آپ کو جواب دیں, آپ ریاست مدینہ کے آپ ٹھیکیدار ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ کی پارٹی نوز باللہ آپ کہتی ہے کہ آپ 21ویں صدی کے پیغمبر ہیں. جواب دیں اس جرنلسٹ کا. سکھیرا صاحب کو بلائیں, آج سٹیج پہ لائیں, ان کو بتائیں, کلیریفائی کریں, آپ اپنے کردار کو صاف کریں آپ. لیکن آپ, میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں بتانے کے, کھانے کے اور دکھانے کے اور, اس طرح آپ نے جس طریقے سے, میں شازیہ جس طریقے سے ضیاء الحق نے یہاں پہ جہاد کی ٹریننگ کرا کے پیسے بنائے تھے امریکہ سے لے کر, وہ 25 سال لگے اس گند سے نکلنے کے لیے. آپ کو آج کا جو گند تیار آپ نے کر دیا, دوبارہ اس سے بھی نکلنے کے لیے 25 سال آپ کو چاہیے. آج آپ نے اس قوم کو کنفیوز کر دیا ہے کہ پارٹی کیا ہے اور اسلام کیا ہے. آپ یہ کہتے اسلام اور پارٹی اور سارا یہ ٹویٹنگ اور گند مند سارا اکٹھا کر دیا, بچیوں کے ڈانس بھی کراتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں امر بن معروف ہے. یہ اس قوم کو کس ڈائریکشن پر لے کے جا رہے ہیں؟ ان کو کبھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ تعلیم پہ توجہ دیں, ان کو کبھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ انڈسٹریل ریولوشن چاہیے ہمیں, ان کو یہ بتائیں کہ آپ تعلیم پہ اور کام پر توجہ دیں. آپ کہتے, آپ نے کل میں نے ان کا انٹرویو سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کیا جائے گا, اس میں فیملیاں بھی آئیں گی, بچیاں. یہ خاص صاحب نے خود یہ کہا, آپ نے اس کے لانگ مارچ کے اس کے دھرنے کے بارے میں انہوں نے کہا انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے. آپ یہ آپ سیاست کر رہے ہیں یا کہ انٹرٹینمنٹ آپ کر رہے ہیں وہاں پاکستان, اور 4 کروڑ لوگوں کی بددعائیں آپ کو. آپ اس وقت پورا ملک آپ نے کھڑا کر دیا ہے صرف ایک ایسی گندی سیاست پہ. 4 سال کا آپ نے کسی کو جواب نہیں دیا کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ کو عادت ہے جہاں بھی جاتے ہیں عثمان بزدار ٹائپ لوگ لے کے آ جاتے ہیں اور خود پاکستان کو ریموٹ کنٹرول سے چلاتے رہے. ان کی ذمہ داری ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ میں بنتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ تجربہ کیا, وہ نہیں کامیاب, لیکن اس کا پلان بھی ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ جو بھی کام کرتی ہے ان کے پاس ہمیشہ پلان بھی ہوتا ہے کہ پلان اے اگر نہ کامیاب ہوا تو پلان بی کریں گے. آج ملک بالکل تباہی کے دھانے پر, کس طرح بچے گا سارا کچھ؟ میری سمجھ سے بات. بہت شکریہ ساجد صاحب. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. آج ہم نے بہت دکھی دل کے ساتھ یہ پروگرام کیا ہے کیونکہ ہمارے لیے جو خبر تھی یہ ارشد شریف صاحب کی جو واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے, تو ہمیں امید رہے گی کہ آپ ہمارے پروگرام پہ ضرور کمنٹ کریں گے, اپنی رائے دینا مت بھولیے گا, اور ہماری التجا ہوگی کہ ارشد شریف صاحب کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کی وائف ہے, والدہ بہت دکھی ہیں ان کی, تو اور امید ہے کہ کل تک ان کی میت جو ہے وہ پاکستان پہنچ جائے گی.
اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ساجد طارر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آمین سما.